दोस्तों दुनिया के इस खित्ते में किसी भी वक्त जंग छिड़ गई तो हो सकता है दुनिया तीसरी आलमी जंग की लपेट में आ जाए। इस खित्ते का नाम है आर्कटिक रीजन। इसे रूस अपनी शहरा करार देता है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो ममालिक भी इस खित्ते को अपने जिस्म का टुकड़ा ही समझते हैं। इस रीजन या खित्ते में वाक़या नॉर्थ सी रूट या आर्कटिक सिल्क रूट पर सफ़र करते हुए किसी बहरी जहाज़ को शंघाई से बेरिंग स्ट्रेट और फिर रूस के शुमाली साहिलों से होते हुए यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह रोटरडैम तक जाने में तकरीबन 15,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जबकि इसके बरअक्स अगर कोई बहरी जहाज़ सदर्न सी रूट यानी जो मौजूदा ट्रेडिशनल रास्ता है उसके ज़रिए से एशिया की सबसे बड़ी बंदरगाह शंघाई से रोटरडैम तक स्वीज़ कैनाल के ज़रिए सफ़र करे तो उसे तकरीबन 20,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा और इसे नॉर्थ सी रूट के मुकाबले में 7 से 10 दिन ज़्यादा इस सफ़र में लगेंगे। यानी ये शुमाली रास्ता मौजूदा जनूबी रास्ते के मुकाबले में हज़ारों किलोमीटर कम है। ये रूट इस रीजन में जो साल के ज़्यादातर हिस्से तो मंजमद ही रहता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुज़िश्ता 40 बरसों से आर्कटिक रीजन की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, जिससे रूस और चीन के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल चुके हैं। 2017 में इंसानी तारीख में पहली बार एक रशियन बहरी जहाज़ बगैर किसी आइस ब्रेकर की मदद के इस रूट पर सफ़र करते हुए शंघाई पहुंच गया था, जो इंसानी तारीख का एक इंतहाई अहम संग मील था। दोस्तों इस इंतहाई अहम नॉर्थ सी रूट को नहर स्वीज़ के रूट का बेहतरीन मुतबादल साबित करने के लिए रूस ने 2018 में नॉर्दर्न सी रूट डेवलपमेंट प्लान के मंसूबे का ऐलान किया, जिस पर इब्तदाई तौर पर 25 अरब डॉलर की लागत का तखमीना लगाया गया था। रूस ने 2018 में इस रूट से 1 करोड़ 60 लाख टन कार्गो की नकलो हमल की, जो 2019 में बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख टन तक पहुंच गई और अब रूस ने हदफ मुकर्रर किया है कि 2024 में इस रूट से सालाना 8 करोड़ टन कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन हर साल की जाएगी, जबकि 2030 में ये टारगेट 10 करोड़ टन कार्गो से भी ज़्यादा होगा। रशिया से चीन की तरफ आने वाले कार्गो में सबसे बड़ी मिकदार तेल और गैस की होती है। रूस एशियाई ममालिक को खसूसी टैंकर्स के ज़रिए LNG भी बरामद कर रहा है। दोस्तों अब कारोबार बड़ा है तो सरमायाकारी भी जाहिर है इस पे ज़्यादा ही होगी। रूस खुद इस मंसूबे पर अब तक अरबों डॉलर्स लगा चुका है, जबकि चाइना भी रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए रशिया की मदद कर रहा है। इस सिलसिले में 2018 में दोनों ममालिक के दरमियान दफाई ताउन समेत 20 मुआहदे हुए, जिनके तहत चीन इस रास्ते पर आने वाली बंदरगाहों पर बड़े जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के लिए इंतजामात कर रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से इन बंदरगाहों की तरफ न सिर्फ हज़ारों किलोमीटर तवील सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि हज़ारों किलोमीटर तवील रेलवे लाइंस भी बिछाई जा रही हैं। पोर्ट्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और इन इलाकों में मौजूद तेल, गैस, कोयले, यूरेनियम और सोने के वसी ज़खायर की माइनिंग करने के लिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मुनफरिद तरीन कारनामा भी रूस ने सरअंजाम दिया है। ये पानी पर तैरते हुए पावर प्लांट्स न सिर्फ दुनिया के पसमानदा तरीन इलाकों में वर्कर्स और शहरियों को बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी का बायस बन रहे हैं, बल्कि इससे रूस को खित्ते में अपनी फौजी ताकत बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। दोस्तों रूस ने इस सिलसिले में 2019 में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एटमी पावर प्लांट लॉन्च किया था। रूसी झंडे के रंगों से मुज़य्यन ये प्लांट 114 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचाई रखता था। ये इतना ताकतवर है कि 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और 7 मीटर तक बुलंद पानी की लहरें भी इस तैरते हुए एटमी बिजली घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये -40 सेंटीग्रेड से भी कम दर्जा हरारत तक काम करने की सलाहियत रखता है। इस पर 100 के करीब इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से बाज़ की आर्जी रहाइश का इंतज़ाम भी इसी पावर स्टेशन के अंदर ही है। ये फ्लोटिंग पावर प्लांट 2 रिएक्टर से तकरीबन 70 मेगावाट बिजली पैदा करता है। रूस ऐसे ही 3 मजीद फ्लोटिंग पावर प्लांट्स तैयार कर चुका, जिन्हें जल्द ही मुख्तलिफ बंदरगाहों पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जबकि ऐसे मजीद 3 पावर प्लांट्स पाइपलाइन में हैं, जिनका मकसद आर्कटिक रीजन में इंतहाई पसमानदा और दूर दराज इलाकों को माइनिंग की बदौलत तरक्की की राह पर गामजन करना है।
اور یہاں آباد کاری سے خطے پر ظاہر ہے روس کا کنٹرول بھی مضبوط ہوگا۔ دوسری جانب روس ان علاقوں سے اپنی فوجی طاقت کا بھی بھرپور استعمال کر سکے گا، کیونکہ یہاں بڑی بڑی ملٹری بیسز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ 1960 کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے لیبرٹی وار شپ میں محدود پیمانے پر ایٹمی بجلی پیدا کر چکا ہے پہلے ہی، لیکن بڑے پیمانے پر دنیا میں ایسا پہلی بار روس نے ہی کیا ہے۔ روسی پاور کمپنی روسٹوم کی یہ کاوش دنیا کے لیے ٹیکنالوجی کے ایک عجوبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ روسٹوم کے مطابق چین، انڈونیشیا اور ملائیشیا سمیت 15 ممالک نے ایسے پاور پلانٹس کی خریداری میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور مستقبل میں ان پاور پلانٹس کو بڑے پیمانے پر تیار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان تیرتے ہوئے نیوکلیئر پاور پلانٹس کی بدولت خطے میں طاقت کے توازن کی سرد جنگ بھی ایک دفعہ پھر شدت پکڑ چکی ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو آرکٹک سلک روٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ روس اس روٹ پر کون کون سی اہم بندرگاہیں ڈیولپ کر رہا ہے۔ روس کی اس روٹ پر 8 بڑی پورٹس ہیں جنہیں وہ نہ صرف تیزی کے ساتھ اپ گریڈ کر رہا ہے بلکہ وہاں پر اپنی ملٹری بیسز بھی اسلحے سے اور ٹیکنالوجی سے لیس کرتا جا رہا ہے۔ اس کی خصوصی توجہ کا مرکز پورٹس میں سب سے پہلی پیویک ہے، جو روس کے انتہائی مشرق میں واقع خود مختار علاقے چکوٹکا کا ایک ساحلی علاقہ ہے۔ روس نے اپنا پہلا فلوٹنگ پاور پلانٹ بھی اسی علاقے میں پہنچایا تھا۔ یہاں کی آبادی تو 5000 سے بھی کم ہے، لیکن یہ پاور پلانٹ 2 لاکھ افراد کو بجلی کی سہولت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں پر یورینیم، سونے، تیل اور گیس کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں، اور اس مشکل ترین خطے میں رہنے والوں کی اکثریت شعبہ کانکنی سے ہی وابستہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سپلائی کا ہے۔ موسم کی شدت کی وجہ سے یہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جولائی سے نومبر تک بحری جہازوں کے ذریعے خوراک اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں پہنچنے والی اشیاء خورد و نوش ظاہر ہے انتہائی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کام کرنے والوں کو معاوضہ بھی انتہائی اچھا ملتا ہے۔ پیویک میں سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے میں چونکہ سونے اور یورینیم کی کانیں ہیں اور پھر تیل اور گیس کی تلاش بھی جاری ہے، اس لیے یہاں مائننگ کے لیے ایٹمی پاور پلانٹ کی ضرورت تھی۔ یہاں فلوٹنگ پلانٹ آنے سے نہ صرف 5 منزلہ عمارتیں بننا شروع ہو چکی ہیں بلکہ تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی مزید بہتر بنائی جا رہی ہیں۔ دوستو، آرکٹک ریجن میں ہی موجود یامال کی بندرگاہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں بھی بڑی تعداد میں صنعتی یونٹس لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں چونکہ گیس کے وسیع ذخائر ہیں، اس لیے یہاں LNG ٹرمینلز بنائے گئے ہیں جہاں سے مائع گیس پوری دنیا کو سپلائی کی جاتی ہے۔ یہاں فرانس کی مدد سے ایک بہت بڑا پلانٹ لگایا گیا تھا، لیکن روس یوکرین جنگ کی وجہ سے فرینچ انجینئرز یہاں سے چلے گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 2017 میں 27 ارب ڈالرز کی لاگت سے یہاں یمال LNG کے نام سے منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ کچھ ماہرین کے اندازے کے مطابق دنیا بھر کے گیس اور تیل کے وہ ذخائر جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے، ان میں سے تقریباً 20 سے 25% دنیا کے اسی خطے یعنی آرکٹک ریجن میں ہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ سے قبل فرانس سمیت بہت سی یورپین کمپنیز یہاں مائننگ کے شعبے میں کام کر رہی تھیں، لیکن روس پر پابندیاں لگیں تو یورپی ممالک اس علاقے سے چلے گئے اور پھر چین، ترکی، بھارت، سعودی عرب، UAE نے ان کی جگہ لے لی۔ ہمال میں چونکہ شدید سردی پڑتی ہے، اس لیے یہاں آئس بریکرز ہمہ وقت تیار رہتے ہیں تاکہ جہازوں کی نقل و حمل کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہمال کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سال کے کئی مہینوں تک سورج دکھائی ہی نہیں دیتا اور یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ دوستو، چین کی سمندری حدود سے روس کی سمندری حدود میں داخل ہوں تو پہلی بڑی پورٹ ولادیووستوک آتی ہے، جبکہ روس کی آخری بڑی پورٹ مرمانسک ہے۔ روس ان دونوں بندرگاہوں کو بھی خوب ترقی دے رہا ہے۔ روس کی طرح چین اور جنوبی کوریا بھی نارتھ سی روٹ پر اپنی اپنی پورٹس کو جدید سہولیات سے آراستہ کر رہے ہیں۔ رشیا اس روٹ پر آنے والی اپنی پورٹس کو جدید بناتے ہوئے 12,500 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل بھی بچھا رہا ہے۔ اس روٹ کے لیے ملک میں 2 نئے ہائی ویز بھی بن رہے ہیں، جبکہ انتہائی مشرقی علاقے میں 2 ایئرپورٹس بھی بنے گے۔
روس کو یقین ہے کہ سائبیرین ریجن میں اس کے ان اقدامات سے اس کے جی ڈی پی میں سالانہ 2% کے حساب سے اضافہ ہوگا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا اور لاکھوں افراد کو رہائشی سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ اس خطے میں ایک اندازے کے مطابق 15 سے 20 ہزار ارب ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں جو ڈسکور ہو سکتے ہیں، اور روس کو آنے والے 15 برسوں میں خود کو دنیا کی 5 بڑی معیشتوں میں شامل کرنے کے لیے اتنے ہی بڑے وسائل درکار ہیں۔ ماسکو ٹائمز کے مطابق روسی حکومت ملک میں 770 کلومیٹر طویل آئل پائپ لائن بھی تعمیر کرنے جا رہی ہے، جس کے ذریعے تیل کو میگا پورٹس تک پہنچایا جائے گا۔ روس چائنا کی مدد سے نارتھ سی یا سلک روٹ کو استعمال کرنے کے لیے بڑے بڑے بحری جہاز بھی بنا رہا ہے۔ روس اور چین 2050 تک ناردرن سی روٹ کو آئس فری بنانے کے مشن پر پوری طرح گامزن ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کو روس کی آرکٹک ریجن میں بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ امریکی حکام کی جانب سے مختلف بیانات میں روس کو خطے میں اثر و رسوخ محدود رکھنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ روس پورے آرکٹک ریجن پر اپنا حق جمانے سے باز رہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ روس کے عالمی پانیوں پر حق ملکیت کے دعوے کو تشویشناک سمجھتا ہے، خاص کر ناردرن سی روٹ کو، جس کی بدولت وہ چین کو خطے میں اجارہ داری کے لیے اپنا حصے دار بنا رہا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے اس ٹھنڈے ترین علاقے میں کسی بھی وقت ماحول گرم ترین ہو سکتا ہے، چونکہ اس خطے میں روس کے علاوہ دوسرے ممالک کے زیر انتظام بھی کچھ چھوٹے بڑے جزیرے ہیں۔ آبادی نہ ہونے کے باوجود انہیں ایک ملٹری بیس کے طور پر تو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ممالک کو مشکل دراصل یہ پیش آتی ہے کہ انہیں روسی علاقوں سے گزر کر اپنے ان جزیروں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اس سرد ترین میدان میں کسی بھی وقت جنگ کا میدان بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف روس سوویت یونین دور کی تمام ملٹری بیسز کو نہ صرف ازسر نو تعمیر کر رہا ہے، بلکہ اس نے اسی روٹ پر مزید 4 نئی ملٹری بیسز بھی بنا دی ہیں۔ ان میں سے ایک کوٹنلی آئلینڈ پر بنائی گئی بیس روس کی خطے میں سب سے بڑی اور خوبصورت بیس ہے۔ بنیادی طور پر روسی آرکٹک فورسز کو اسی بیس سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ بیس جدید ہتھیاروں سے لیس ہے اور یہاں جدید ترین موبائل کوسٹل ڈیفنس سسٹم بھی نصب ہے، جو 30 کلومیٹر کے علاقے میں کسی بھی جہاز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرکٹک ریجن کو روسی شکارگاہ کہا جاتا ہے، یعنی یہاں جو بھی جائے گا وہ بچ نہیں پائے گا۔ دوستو، آرکٹک ریجن میں امریکہ، روس اور کینیڈا سمیت 8 ممالک کی سمندری حدود ہیں، جن میں سویڈن، ناروے، فن لینڈ، ڈنمارک اور آئس لینڈ بھی شامل ہیں۔ یعنی روس کے خلاف ان تمام ممالک کا ایکا ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے۔ روس نے فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے کی کوششوں پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں، لیکن فن لینڈ اپریل 2023 میں نیٹو کا ممبر بن گیا، جبکہ سویڈن کے معاملے میں ترکی فن لینڈ کے بعد ابھی بھی رکاوٹ بنا رہا، لیکن اب امید ہے کہ شاید سویڈن بھی جلد نیٹو کا ممبر بن جائے۔ روس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نیٹو فوج نے اس خطے میں فوجی مشقوں کو بھی معمول بنا لیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ دوسری جانب روس نے اپنا ڈیفنس سسٹم الرٹ کر رکھا ہے۔ نیٹو افواج کی حالیہ مشقوں کے انچارج فرینچ جنرل نے بیان دیا تھا کہ روس خطے میں توسیع پسندانہ عزائم سے باز رہے، ورنہ نیٹو اس کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں فوج میدان میں اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں اور میزائل سسٹم سے لیس ہے۔ دنیا کی نظروں سے بہت پرے یہ خطہ کسی بھی وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، اور اس کی بڑی وجوہات نارتھ سی روٹ، چین کی خطے میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اور یہاں پر موجود ٹریلینز آف ڈالرز کی معدنیات ہیں۔ دوستو، آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ روس سائبیرین خطے کو ترقی دے کر یہاں سیاحت کو فروغ دینے کی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی کئی بندرگاہیں سیاحوں کے لیے کھول دی ہیں، جبکہ غیر ملکی صحافیوں کو حساس تنصیبات تک محدود رسائی بھی روس نے حال ہی میں دی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس علاقے سے کوئی بڑا تنازع سر اٹھا سکتا ہے؟ کیا مستقبل میں کوئی بڑی جنگ اس خطے کے تنازع کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔